अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमारा 24वां पारा है। सूरह ज़ुमर हमारी मुकम्मल हो गई है। सूरह मोमिनात शुरू होनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। नाज़िल की गई किताब अल्लाह ताला गालिब जानने वाले की तरफ से, गाफ़िर ज़ंबी जो बख्शने वाला है गुनाहों को, व काबिल तौब और तौबा कबूल करने वाला है, शदीद इक़ाब सख्त सज़ा देने वाला, ज़िद तौल ताकत वाला, ला इलाहा नहीं को मबूद इल्लहु मगर वही अलैहिल मसीर उसी की तरफ लौटना है। यानी एक किताब के बारे में आपने देखा बहुत सी सूरतों की शुरू आगाज़ या सौर है कि ये किताब अल्लाह की तरफ नाज़िल की गई है। अब जो एतराज़ करने वाले साथ उनका भी आगे जो बताया जा रहा है कि जो एतराज़ करते हैं उन्हें ये सोच लें कि अपनी उस बात से अगर वो तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ भी कर देगा, उनकी तौबा कबूल कर लेगा। अगर वो ईमान नहीं लाते इस किताब पे और इसको अल्लाह की किताब नहीं मानते तो फिर अल्लाह ताला ताकत वाला भी है, सख्त सज़ा देने वाला है और लौट कर तुमने उसी की तरफ जाना है। मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाहि, नहीं झगड़ा करते अल्लाह ताला की आयात में, इल्लल्लज़ीना कफ़रू, सिवाय उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया। ला यग़रुरका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद, पस ना धोखे में डाले आपको उनका चलना फिरना शहरों में। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, जुटलाया उनसे पहले कौम नूह ने, वल अहज़ाबु मिन बादिहिम, उनके बाद बहुत से ग्रोहों ने। वहम्मत कुल्लु उम्मतिन, इरादा किया हर उम्मत ने, बिरसूल ही अपने रसूल के साथ, लियाख़ुज़ू कि वो उसे पकड़ें, वजादल और बहस करें, बिलबातिल बातिल के साथ, लियुदहिज़ू बिहिल हक्का ताकि वो मिटा दें इसके साथ हक़ को। फ़अख़ज़्तुहुम, पस मैंने उन्हें पकड़ लिया। फ़कैफ़ कान इक़ाब, पस कैसा हुआ मेरा अज़ाब। वकज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका, इस तरह साबित हो गई बात आपके रब की, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, कफ़र जिन्होंने कुफ़्र किया, अन्नहुम अस्हाबुन नार, ये कि वो आग के साथी हैं। सूरत का नाम है मोमिन। आपने देखा कि जो ईमान वाले हैं। अब जहाँ काफिरों का बयान किया जा रहा है असल में ख़ास तौर पे कि अहले कुरैश को बताने के लिए कि तुम जो ईमान नहीं ला रहे और सरकशी दिखा रहे हो, तो तुमसे पहले जितने भी गिरोह थे कौम नूह से लेकर बाद में और जितने भी गिरोह आए हैं, उनमें से जिन्होंने बातिल के साथ बहस करके हक़ को दबाने की कोशिश की। अगली सूरत पे आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम, वो इतनी साजिश इतनी बातें करते हैं कि वो चाहते हैं अल्लाह के नूर को अपने मुँह से बुझा दें। वलाकिन्नल्लाह मुतिम्मा नूरहु, लेकिन अल्लाह ताला तो अपना नूर पूरा करके यानी अपने दीन को गालिब करके रहेगा। एक आयत में आता है वलो करहल काफिरून, एक में आता है वलो करहल मुशरिकून, कि काफिर और मुशरिक जितना भी नापसंद करें, यानी जितना ईमान वालों को सता रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे हैं, उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि जैसे मैंने पहले ग्रोहों को पकड़ा है इनकार करने वालों को, इस तरह इन्हें भी मैं पकड़ लूँगा कि वो आग के साथी होंगे। अल्लज़ीना यहमिलूना अर्शा, वो लोग जो उठाए होंगे अर्श, वमन हौलहु, जो उसके इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो तस्बीह करते हैं अपने रब की तारीफ़ के साथ। यानी तब भी उठाए होंगे जो क़यामत के दिन, अब भी जो अपने रब का अर्श उठाए हुए हैं वो अपने रब के साथ तस्बीह बयान करते रहते हैं। व युमिनूना भी, उसके साथ ईमान लाते हैं। व यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों के लिए बख्शी की दुआ मांगते हैं। ये अल्लाह ताला ख़ुद तो गुनाहों को बख्शता ही है, फ़रिश्तों की भी ड्यूटी है जो ईमान वालों के लिए बख्शी की दुआ करते हैं, और ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला इनसे इनकी बुराइयां दूर कर दे और जो इनसे गुनाह हो गया वो माफ़ कर दे और उनकी जगह इनकी अच्छाइयाँ लिख दे। ये फ़रिश्तों की ड्यूटी है जो मोमिनों के लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए हमने ये देखना है। इस सूरत को भी सूरत गाफिर कहते हैं। आगे एक और सूरत आ रही है उसको भी कहते हैं सूरत गाफिर, क्योंकि उसमें मग़फ़िरत का बहुत ज़्यादा जिक्र है कि अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाला है और फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है कि बख्शिश की दुआ मांगे। रब्बना वसीअता कुल्ला शै रहमा, ए रब हमारे तेरी हर चीज़ पर रहमत वसी है। यानी फ़रिश्ते जब दुआ करते हैं मोमिनों के लिए तो साथ कहते हैं या अल्लाह तेरी रहमत बहुत वसी है, तो अपना करम करके मोमिनों को माफ़ कर दे। व इल्मन, और इल्म भी तेरा बहुत वसी है। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, पस बख्श दे उन लोगों को जो तौबा कर लेते हैं। वत्तबअ सबीला को, तेरे रास्ते की पैरवी करते हैं। वाक़ई मज़ाबल जहीम, और उन्हें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। रब्बाना वादखिलहुम जन्नाति अदन, ए रब हमारे दाखिल कर उनको ऐसे बागात में हमेशगी के, अल्लाह ती वातम जिसका तूने उनसे वादा किया। वमन सलहा मिन अबाहिम, और जो नेक हुआ उनके बापों में से, व अज़वाजिहिम उनकी बीवियों में से, व ज़ुर्रिय्यातिहिम उनकी औलाद में से,
انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ واقع ہم السیئات، بچا لے ان کو برائیوں سے، ومن تق السیئاتی، جو بچ گیا برائیوں سے، ماذن اس دن، فقد رحمتا، تو نے اس پر رحم کر دیا، وذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بڑی۔ یعنی جن فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے تمام مخلوق اللہ کے ماتحت ہے، اللہ نے جن کی جو ڈیوٹی لگا دی ہے وہ اسی پہ مقرر ہے۔ اب دیکھیں دعا کتنی پیاری ہے، پہلے کے مومنوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں برائیوں سے بچا لے، اور جو توبہ کر لے ان کو بخش دینا، اور آگے کہ ان کو ہمیشگی کے باغات میں داخل کرنا، جو ان کے آگے آباء و اجداد میں سے یا ان کی بیویوں میں سے یا خامدوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جو بھی نیک ہوا تو زبردست حکمت والا ہے۔ اور آگے جو پیاری ہے نا کہ انہیں برائیوں سے بچا لینا، جو برائیوں سے اس دن بچ گیا تو انہیں اس پر رحم کیا، جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ، جو اس دن آگ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، اس نے کامیابی حاصل کی۔ تو فرشتے اس لیے مقرر ہیں کہ وہ مومنوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقت انفسکم، وہ دعوت دیتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کی ناراضگی کو، جو کہ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری ناراضگی سے۔ استدعونا، جب تم بلائے جاتے ہو، الی الایمان، ایمان کی طرف، وتکفرون، تو تم انکار کرتے ہو۔ قالوا، کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، امتنا، تو نے ہمیں موت دی، اثنتین، 2 مرتبہ، واحیتین، اور زندہ کی ہم کو 2 مرتبہ، فاعترفنا، پس ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج، کیا ہے کوئی نکلنے کے لیے، من سبیل، راستہ، یعنی 2 مرتبہ مارا، یعنی روح کے بعد یہاں آئے، پہلے روح کو اکٹھا کیا، پھر انہیں واپس کر دیا، پھر ہمیں یہاں زندگی دی، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ تیرے تو حقیقت ہے اور جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے۔ ذالکہ بینہ اذا دعی اللہ، یہ تمہارے لیے اس لیے کہ جب دعوت دی جاتی ہے ایک اللہ کی، وحدہ ایک ہی، کفرتم، تم نے انکار کیا، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم ایمان لے آتے تھے۔ ایک جگہ ایسے بھی آتا ہے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، کل ہی بلکہ ہم نے پڑھا ہے، اور جب اس کے علاوہ جھوٹے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دم وہ خوش ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر شریک ٹھہرایا جائے تو تم ایمان لے آتے ہو، فالحکم اللہ، پس حکومت تو اللہ کے لیے ہے، علی الکبیر، جو عالی شان بڑا ہے۔ والذی یریکم آیاتہ، وہی ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، وینزل لکم من السماء رزقا، اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ جو رجوع کرتا ہے۔ رفیع درجات، بلند کرنے والا ہے درجوں کا، ذو العرش، عرش والا ہے، یلقی الروح من امرہ، بیچتا ہے اپنا پوشیدہ حکم، اللہ من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، یعنی قیامت کے دن کو یوم الطلاق بھی کہہ دیا، تے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے طلاق توئے کے ساتھ، ہوتا ہے چھوڑ دینا، یہ طلاق ملنے سے ہے، لقیہ سے، کہ ملنے والے دن سے اپنے بندوں کو ڈرا دے کہ ایک دن تو نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ سامنے آئیں گے، لا یخفی علی اللہ منہ شیء، اللہ سے اس دن کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے، یعنی اس دن جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو چودھری اور سارے وزیر بادشاہ وغیرہ سارے، اور غریب امیر سب جس دن اکٹھے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا خاص طور پہ ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے کہ بتاؤ لمن ملک الیوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے، کون مالک ہے اس دن کا، کوئی جواب نہیں آئے گا، سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، للہ واحد القہار، ایک اللہ زبردست کے لیے۔ الیوم، آج تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کیا، لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ، ڈرائیے ان کو قریب آنے والے دن سے، اذ القلوب لدی الحناجر، جب دل حلق تک، کاظمین، وہ دبا رہے ہوں گے، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو جنہوں نے جلدی مچائی ہوئی ہے نا قیامت کی اور ایمان نہیں لاتے، وہ سن اپنے دل جو ہے نا ان کو دبا رہے ہوں گے، انہیں سمجھ، یعنی انہیں گھٹن ہو رہی ہوگی۔ وما للظالمین من حمیم، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مخلص دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، یطاع، جس کا کہنا مانا جائے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت بھی، وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے تھے، یعنی جو تم آنکھوں سے اشارے وغیرہ کرتے تھے یا آنکھوں سے جو سازشیں کرتے تھے ایک دوسرے کی طرف،
پیچھے آتے ہیں ذا مروا بہم یتغامزون، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتی ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، زبان سے بھی اڑاتے ہیں، آنکھوں سے بھی، ہر طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت بھی اور جو تمہارے سینے چھپاتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اس لیے اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ یہاں فیصلے حق کے ساتھ اس لیے بھی نہیں ہو پاتے کہ اگر کوئی چاہتا بھی انصاف کرنا تو لوگ اس طریقے سے شہادتیں لا کے پیش کر دیتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی حقیقت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کے بھید بھی جانتے ہیں، اس لیے وہ فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا۔ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی انسان بھی سننے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، لیکن وہ کیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سماعت میں سے جیسے رحمت کے 100 حصے کر کے 99 اپنے پاس رکھے، ایک مخلوق کے سامنے بانٹی، ایسا سماعت کا جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے کچھ سماعت اس نے انسانوں کو دی ہے، کچھ بصارت اس نے انسانوں کو دی ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو اتنے دعوے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو حقیقت میں سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ فینظروا، پس وہ غور کریں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی یہ دیکھیں اہل قریش کے لیے اتنا سنہری موقع ہے ہدایت پانے کا کہ یہ چونکہ آخری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی ساری قوموں کے حالات بتا کے پھر بار بار کہا کہ چل پھر کے دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے کہ جو تم نے رویہ اختیار کیا ہے نا، جو ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیسا انجام ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوتاً، وہ قوت میں زیادہ سخت تھے ان کی نسبت، وآثاراً فی الارض، اور آثار کے لحاظ سے زمین میں۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے من اللہ، اللہ تعالیٰ سے من باق، کوئی بھی بچانے والا۔ یعنی جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو یہ جس اپنی دولت پہ اترا رہے ہیں، اپنی جماعت پہ اترا رہے ہیں کہ ہم اتنی زیادہ ہیں تعداد میں، تو جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو پھر کوئی بھی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ سورۃ کہف میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں باغ والوں کا واقعہ کہ کس طرح انہوں نے سوچا تھا کہ میرا باغ ہے، اتنا مجھے پھل دے رہا ہے، یہ کبھی تباہ ہی نہیں ہونا، کبھی قیامت نہیں آنی، اور جب بالکل تہ و بالا ہو گیا باغ تو پھر وہ اپنی ہتھیلیاں ہی مالتا رہ گیا اس پہ جو خرچ کیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل قریش کو کہہ رہے ہیں کہ پچھتانے کا بعد میں فائدہ نہیں ہوگا، میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب گناہوں سے پکڑ لیا نا ان لوگوں کو تو ان کو کوئی بھی اللہ سے نہیں بچا سکا۔ اسی طرح اگر تم بھی اللہ اور رسول کو جھٹلاتے رہے تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے بالبینات، واضح نشانی کے ساتھ، فکفروا، بس انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، انہ قوی شدید العقاب، وہ طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اتنی اس کے پاس قوت ہے کہ جب وہ سزا دیتا ہے تو آیا کہ ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو قوم سمود کو ہلاک کیا، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود، جب اللہ نے ہلاک کیا تو اللہ نے کہا کہ ان پر اللہ تعالیٰ ٹوٹ پڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اس کے انجام سے نہیں ڈرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے بدلہ لیں گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلیل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فقال، انہوں نے کہا ساحر کذاب، نعوذ باللہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ ایک جگہ آیا تھا ساحر علیم، ماہر جادوگر ہے، یعنی اس کا اتنا ماہر کہنے سے ان کی کیا مراد تھی کہ اتنا ماہر جادوگر ہے کہ ہمارے جادوگروں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں کہہ کہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے اور جادوگر ہے، استغفر اللہ، یعنی بہت زیادہ تکذیب کی حضرت موسیٰ کی۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس ہے۔ حق کیسے آیا کہ جب ان کے جادوگروں کو بلایا اور ادھر بلایا تو کیا ہوا کہ سارا جو جھوٹ جو تھا جادو کا وہ سارا مٹ کے رہ گیا اور حق جو ہے غالب آ گیا۔ قالو، تو کہنے لگے، اب انہیں کوئی جب کوئی بن نہیں پڑتی نا، جیسے حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑ کے انہیں کہا تھا کہ تو بڑے بت سے پوچھ لو، تو انہیں کوئی جواب نہیں بن پڑا، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بت تو بولتے نہیں ہیں، تو کہا انہیں جلا دو۔ یعنی آخر کا وہ یہی کہتے ہیں کہ جو حق پھیلا رہا ہے اسی کو ختم کر دو تاکہ یہ بات ہماری ختم ہو جائے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو باقی جو اس کے مقربین تھے فرعون کے، وہ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا معاملہ، تو کہنے لگا قالو، تو انہیں کہنے لگا اقتلوا ابناء الذین، قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو، آمنوا معہ، جس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، واستحیوا نساءہم، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو۔ وما کید الکافرین فی ضلال، کافروں کی تدبیر تو سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے ضرونی، مجھے چھوڑ دو، استغفر اللہ، اقتل موسیٰ، میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو، ولیدعو ربہ، وہ بلائے اپنے رب کو، یعنی میں اس کو
استغفراللہ قتل کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں اپنے رب کو بلائے وہ اس کی مدد کرے آ کے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، یبدل دینکم، تمہارا دین بدل دے گا۔ یعنی یہی بات ہوتی ہے نا، جب کوئی صحیح بات عقیدے کی بتانے لگتا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، ہم جو کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے، ان کی باتیں سن کے کہیں تم بدل نہ جانا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھو بھی نہ، کہیں تمہیں بدل نہ دیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ میں تم پر ڈرتا ہوں کہ بدل دے تمہارا دین، وہ کہہ رہا ہے فرعون، اور یظہر فی الارض فساد، یا ظاہر کرتے زمین میں فساد، یعنی اللہ تعالیٰ بر وقت بتا رہے ہیں کہ فرعون یہ کہتا ہے، اس کے دل کی بات یا جو بھی تھی اللہ نے کھول کے بیان کر دی۔ ظاہر ہے وہ واضح تو نہیں کہہ رہا ہوگا نا، لیکن جو اس کے دل کے اندر چھپا تھا اللہ نے کھول کے بیان کر دیا۔ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، انی عذت بربی، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی، و ربکم، تمہارے رب کی، من کل متکبرن، ہر متکبر سے، یا لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے، بلکہ بعض نبیوں نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ جو تم نے میرے ساتھ تدبیر کرنی نہ کر لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی پناہ میں آتے ہیں، وہی ہمیں بچا لے گا۔ نقارا رجل مومن، کہا ایک آدمی نے، ایمان والے نے، ومن آل فرعون، آل فرعون میں سے، یکتم ایمان ہو، جو اپنا ایمان چھپا رہا تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، فقد جاءکم البینات من ربکم، آ چکے تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، ان یکو کاذبا، اگر وہ جھوٹا ہے، فعلیہ کذبہ، تو اس پر اس کا جھوٹ ہوگا، وہیں یکو صادقا، اگر وہ سچا ہوا، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پہنچے گا تم کو بعض جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا مسرف کذاب، جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہو۔ یعنی یہاں وہ یہ کہہ کہ جو مومن آدمی تھا بتانا یہی چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ سچے ہیں، لیکن اسے دونوں باتیں کر کے کہا کہ اگر تو وہ خدا نہ سا جھوٹا ہے تو اپنی سزا خود ہی بھگت لے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ وہ جو تم سے وعدہ کرے کہ تمہیں عذاب آئے گا، وہ تمہیں عذاب پہنچ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا قومی، ہے میری قوم، لکم الملک الیوم ظاہرین فی الارض، تمہارے لیے بادشاہت ہے آج غلبہ پاتے ہوئے زمین میں، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہمارے پاس آ گیا۔ یعنی آج تم اپنا دندناتے پھرتے اور غلبہ پا لیا زمین میں، تمہیں بادشاہت مل گئی ہے، تو اب یہ کہتے ہو کہ ہم بھی تمہارے پیچھے لگ جائیں، تو اگر ہم خدا نہ سے تمہارے پیچھے لگ گئے تو پھر اللہ سے ہمیں کون بچائے گا اگر عذاب آ گیا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تم کو، الا ما ارا، مگر جو میں دیکھتا ہوں، ما اہدیکم، نہیں میں تمہیں ہدایت دیتا، اللہ سبیل الرشاد، مگر بلائی کے راستے کی، یعنی میں تمہیں بلائی کی طرف ہی بلا رہا ہوں، جو استغفراللہ موسیٰ کا راستہ جو ہے استغفراللہ وہ گمراہی کا راستہ ہے، میرے پیچھے لگو، میں تمہیں بلائی دکھا رہا ہوں۔ وقال الذی آمن، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی، ہے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، مثل یوم الاحزاب، پہلے گروہوں کے دنوں جیسے۔ یعنی فرعون نے جب یہ اتنی دھمکیاں دے کے کہا کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہیں بلائی کا راستہ دکھا رہا ہوں، تو وہی جو ایمان والا آدمی تھا کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر تم نے اس کی بات مانی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پہلے گروہوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من قبلہم، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح ان لوگوں کے جو ان کے بعد اور ہوئے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کبھی بھی نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ، میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں ڈرتا ہوں تم پر چیخ و پکار کے دن سے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ استغفراللہ، جب دوزخ میں جائیں گے تو وہ چلا رہی ہوگی، غصے میں جوش مار رہی ہوگی، تو وہ چیخ و پکار کا دن ہوگا، اس میں سوائے لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ تو دوزخ کا یہ چیخنا چلانا جو ہے نا، اس سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر ایسا دن جب آئے اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم بھاگ جاؤ گے پیٹ پھیر کر، ما لکم من المناصر، تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، وَيُضِلُّ اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَکُمْ یوسف من قبل، آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام پہلے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم فی شک، تم ہمیشہ شک میں رہے، مما جاءکم بھی، اس سے جو آیا تمہارے پاس، یعنی تمہیں بار بار رسول سمجھاتا رہا، مومن بھی تمہیں سمجھانے کے لیے تیار آئے، لیکن تم نے ہمیشہ جو شک کیا تھا نا، وہ شک تمہارے دلوں سے نہیں گیا، تم شک میں رہے، حتیٰ اذا ہلاک، حتیٰ کہ ہلاک ہو گئے۔ قل، پھر تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعد رسولہ، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کو جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے حکام میں بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتاہم، جو ان کے پاس آئی،
کبرا مقتن عند اللہ، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک، و عند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح مہر لگا دیتے اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جابر کے دل پر۔ وقال فرعون، کہا فرعون نے، یا حمان ابنی لی سرحن، اے حمان بنا میرے لیے محل، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں سیڑھیاں چڑھ کر دیکھوں، اسباب السماوات والارض، سیڑھیاں آسمان کی، فاطلع الی الہ موسیٰ، استغفر اللہ، میں جان کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو، انی لاظنہ کاذبا، بے شک میں سے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ پیچھے بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکی ہیں۔ کذالک، اسی طرح، زینا سجائے گئے فرعون کے لیے، سوء عمل، اس کا برا عمل، بصد عن السبیل، اور روکنا اللہ کے راستے سے۔ یعنی جب انسان جس راستے کی طرف جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی راستہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی جو ہدایت پاتے ہیں ان کے لیے آسانی کے راستے ہم آسان کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْعُسْرَىٰ، مشکل کے راستے اس کے لیے ہم آسان کر دیں، یعنی گمراہی کی طرف سے لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے لیے اسی طرح سجائے گئے اس کے برے عمل اور راستے سے روکنا بھی۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور اس کی تو تمام جو تدبیریں تھیں فرعون کی وہ ساری تباہی والی تھیں۔ وقال الذی آمن، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک دنیا کی زندگی معمولی سامان ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ من عمل سیئۃ، جو عمل کرے گا برے، فلا یجزا الا مثلھا، نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ وعمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل کرے گا نیک، مرد ہو یا عورت، وہ مومن، اور وہ ایمان والا ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے۔ ویا قوم، یا میری قوم، ما لی ادعوکم الی النجات، کیا ہے میرے لیے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، تم مجھے آگ کی دعوت دیتے ہو، تدعوننی، تم مجھے یہ بلاتے ہو، لیکفر باللہ، کہ میں اللہ کا انکار کروں، واشرک، اور شریک ٹھہراؤں بھی اس کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں زبردست بخشنے والے کی طرف۔ یعنی اوپر یہ پہلے کیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوں، دنیا کی زندگی کا فائدہ معمولی ہے، آخرت ہی اصل گھر ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اصل میں نجات کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے بچا لے گا، لیکن تم مجھے دعوت دیتے ہو جھوٹے معبودوں کی، وہ تو آگ کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، انما تدعوننی الیہ، کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعوت، نہیں ہے اس کے لیے کوئی پکار، فی دنیا میں، ولا فی الآخرہ، نہ ہی آخرت میں، وان مردنا الی اللہ، یہ کہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وان المسرفین ھم اصحاب النار، حد سے بڑھنے والے آگ کے ساتھی ہوں گے۔ فستذکرون، پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو تمہیں کہہ رہا ہوں، وفوض امری الی اللہ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ یہ جب آتا ہے نا ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، سورہ یاسین میں آتا ہے نا، جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تب انہیں یاد آئے گا کہ جو وعدہ رحمانی کے تو سچا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اور یہ آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر اس وقت تم نصیحت حاصل نہیں کر رہے نا، تمہیں بعد میں یاد آئے گا۔ اور یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، وڈیاں دا کیا تے اولیاں دا کھاتا بعد چوں یاد آندا۔ بڑوں کی نصیحتیں اس وقت ایسے لگتے ہیں کہ ایسی بس باتیں کریں، ان کی عادت یا نصیحتیں کرنے کی، لیکن جب وقت پہ وہ ایسی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے صحیح کہا تھا، ہم کئی دفعہ نہیں کہتے ہمارے ماں باپ صحیح کہتے تھے، کہ ہمارے ماں باپ صحیح کہتے تھے، لیکن عمل جو ہے نا وہاں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں پھر عمل کی توفیق بھی دے دے۔ دیکھیں آرام سے کہا کہ میں ان قریب تم یاد کرو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی جو حق بات کہتے ہیں نا وہ اللہ پہ توکل کرتا ہوا کہہ دے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے تمہیں نصیحت کر دی ہے، اب تمہارا کام ہے کہ اس پہ عمل کرو یا نہ کرو۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے جو انہوں نے مکر کی، یعنی اس آدمی کے جو ایمان والے تھے، اس کی نیت نیک تھی، اللہ نے اس کو ان کی برائیوں سے محفوظ رکھا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو برے عذاب سے پکڑ لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی اس سے دیکھ لیں عذاب جہنم جو ہے نا اس سے پتہ عذاب قبر کا پتہ چلتا ہے۔ ابھی تو نہیں ہے نا یوم الحشر، تبھی جا کے وہ فیصلہ ہونا جنت والوں کا دوزخ والوں کا۔ یہاں کہا جائے کہ صبح شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل ہو جا آل فرعون سخت عذاب میں، یعنی یہاں جو آگ کا عذاب دکھایا جا رہا ہے وہ ہلکا عذاب ہے جو تمہیں قبر میں دیا جا رہا ہے، اب وہاں جب اٹھایا جائے گا تو کہا جائے گا سخت عذاب کی طرف چلے جاؤ۔
वयतहाजुन फिन्नार, जब वो आग में भी आपस में झगड़ा करेंगे, यानी हालांकि इतने परेशान अफरा तफरी कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी उन्हें, तो अपना होश ही नहीं रहेगा, वहाँ भी आग झगड़ा करेंगे। फ़यक़ूलु ज़ुअफ़ाउल्लज़ीना इस्तकबरू, कमज़ोर लोग मुतकब्बिर लोगों से कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबन, हम तो तुम्हारी पैरवी करते थे, यानी वहाँ कहेंगे तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हम तुम्हारी पैरवी करते थे, काश हम तुम्हारे पीछे ना लगते। अल्लाह ताला के सामने कहेंगे या अल्लाह, हमने अपने सरदारों का बड़ों का कहना माना, जिसका नतीजा आज हमारे सामने ये आ रहा है कि हम तबाह हो गए इनके पीछे लग के। तो वो कहाँ कहेंगे हम तुम्हारी पैरवी करते थे। फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या इस आग में से कुछ थोड़ा सा हमें बचाने के काम आ सकते हो। क़ालुल्लज़ीना इस्तकबरू, तो मुतकब्बिर लोग कहेंगे इन्ना कुल्लुन फ़ीहा, हम सब इसी में हैं, यानी अगर हम आप पे कोई कम होता साहब तो हम शायद तुम्हें भी बचाते, हम तो सब इसी में हैं। इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, अल्लाह का फ़ैसला बंदों के दरमियान हो चुका है। वक़ालुल्लज़ीना फ़िन्नारी, कहेंगे वो लोग जो आग में होंगे, लिखज़नति जहन्नम, जहन्नम के दरोगे से, उदऊ रब्बकुम, पुकारो अपने रब को, युख़फ़िफ़ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब, हमें अज़ाब से थोड़ा सी तखफ़ीफ़ दे दे। कालू, तो वो कहेंगे अलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल्बय्यिनात, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे। काल वो कहेंगे क्यों नहीं, भला आए तो थे। काल वो कहेंगे फ़ादू, उन्हें पुकारो फिर। वमा दुआल काफ़िर फ़ी ज़लाल, तो काफिरों की जो पुकार होगी सिवाय गुमराही के कुछ नहीं होगी, यानी अवल तो कोई सुनेगा ही नहीं, जो सुनेगा तो वो इनकार कर देंगे कि हमारी इबादत नहीं करते थे, इसलिए वहाँ उनको पुकारना बेकार हो जाएगा। इल्ला लनंसुर रसूलना, बेशक अलबत्ता हम मदद करते हैं अपने रसूलों की, वल्लज़ीना, और लोगों की आमन जो ईमान लाए, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, व यौम यक़ूमुल अशहाद, और क़यामत के दिन भी गवाह खड़े होंगे, यानी वही लोग जो ईमान लाए थे वो गवाही के तौर पे खड़े हो जाएंगे। यौम ला यनफ़अ ज़ालिमीना माज़िरतुहुम, ज़ालिमों को उस दिन उनकी माज़रत नफ़ा नहीं देगी। वलहुमुल लानत, उनके लिए लानत है, वलहुम सूद्दार, उनके लिए बुरा घर है। वलक़द आतैना मूसा अल-हुदा, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत। वरसना बनी इसराइल अल-किताब, बनी इसराइल को हमने किताब का वारिस कर दिया। हुदन, जो कि हिदायत है, व ज़िक्र और नसीहत है, लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए, यानी जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो हिदायत हैं, नसीहत है और शिफा है उनमें, और ये लोगों को हिदायत देने वाली है। फस्बिर, सब्र कीजिए, इन्ना वादा हक़्क़ुन, बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है। वस्तग़फ़िर लिज़म्बिक, अपने गुनाह की बख्शिश मांगते रहो। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तस्बीह बयान करो अपने रब की तारीफ़ के साथ। बिल अशी वाली पुकार, सुबह और शाम, यानी अगरचे अलग तौर पे ये नबी के साथ खिताब है, लेकिन नबी के ज़रिए पूरी कौम को बताया जा रहा है कि जो तकलीफ़ें तुम्हें मिल रही हैं अल्लाह के रास्ते में, उस पर साबित कदम रहो और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हो, यानी जो तुमसे कोताहियाँ हो रही हैं, हो जाता है ना बसा औक़ात इंसान कितना भी ईमान का मजबूत हो, कोई ना कोई कोताही हो ही जाती है, तो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते रहो, क्योंकि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि मैं 70 बार बख्शिश मांगता हूँ, हालांकि वो हमें बताने के लिए है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती 70 बार, यानी अल्लाह से डरते हुए, जैसे ईमान वालों के बारे में आया ना कि इनमें सारी खूबियाँ हैं, लेकिन फिर भी युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जतन व क़ियामा, कि अपने रब के लिए खड़े बैठे रात गुजारते हैं रोते हुए, कहते हुए रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह ताला हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक उसका अज़ाब तो चिमट जाने वाली चीज़ है, यानी जिसके पल्ले ये अज़ाब पड़ गया फिर वो उससे छुटकारा नहीं पाएगा, क्योंकि वो अल्लाह का फ़ैसला होगा। तब मैं और आप सोचें कि हम क्या करते हैं, इतने गुनाह में मुलविस होने के बावजूद। मैंने आपको बताया था एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये शब मेराज या शब बारात थी, तो बहुत ज़्यादा जागे होंगे, शायद शब कदर ही हो, तो एक ने कहा कि मैं बड़ी अल्लाह के आगे बड़ा ही आज से रोई हूँ कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर दे। तो आराम से पास से कुलीग ने, पढ़े लिखे लोग हैं, कहते बाबा तू गुनाह कितने मांग माफ़ियाँ सी, ना गुनाह कितने माफ़ियाँ मंगनी है। अब बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं 70 बार बख्शिश की दुआ मांगता हूँ, और इतना गुरूर, इतना तकब्बुर कि हमें पता है कि दिन रात हमसे नाफरमानियाँ हो रही हैं, हम कितना भी अपने आप को बचा के रखें ना, हमसे हो ही रही हैं नाफरमानियाँ, कितनी भी हम कोशिश कर लें अपने आप को बचाने की। तो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कहता है कि बंदा अगर ईमान की हालत में हो, मेरे से दिन में 100 बार भी बख्शिश मांगेगा, मैं इसलिए बख्श दूंगा कि हर गुनाह के बाद उसे ये ख्याल है बख्शने वाली कोई हस्ती है, इसलिए मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो अपने रब के लिए बख्शिश मांगते रहे, आपसे गुनाह की और उसकी तारीफ़ करते रहे सुबह और शाम। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बग़ैर सुल्तान, बेशक वो लोग जो अल्लाह के हकाम में बग़ैर किसी दलील के झगड़ा करते हैं, ताम जो उनके पास है, यानी उनके पास कोई दलील है भी नहीं, फिर भी वो अल्लाह के हकाम के बारे में झगड़ा करते हैं, यानी अल्लाह पे एतराज़ करना कि अल्लाह ने ऐसा हुक्म क्यों दिया, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। कहा ला युसअल अम्मा यफ़अल, उससे नहीं पूछा जाएगा जो वो करते हैं, तुसअलून अम्मा काना तामलून, तुमसे पूछा जाएगा जो तुम करते थे।
ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، کہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں صرف غرور ہے، ما ہم ببالغ، جس کو پہنچ نہیں سکتے، یعنی کتنا بھی غرور کر لیں گے آخر کار تو اللہ کے آگے جھکنا ہی انہوں نے جا کے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب تمہارے ذہن میں وسوسے آ جائیں شیطان کے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ جب تم اللہ کو یاد کر لو گے، یعنی اللہ تعالیٰ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اعوذ تبھی پڑھیں گے جب مجھے خیال آئے گا یہ تو شیطانی حملہ ہو گیا، تو میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی کہتا ہے تم ایک قدم اور میں 10 قدم آتا ہوں، تم چل کے اور میں دوڑ کے آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو فوراً اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں انسان کو۔ لخلق السماوات والارض، البتہ پیدائش آسمان اور زمین کی، اکبر زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یوں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو کہتے ہیں ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کہا وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ان کی پیدائش زیادہ بڑی ہے جو آسمان زمین جو کل کائنات کے اوپر کھڑے آسمان بغیر ستونوں کے، اور زمین اس طرح ہے کہ کبھی کسی کو لے کے جھکنے کے اندر ساتھ، تو بتائیں ان کی پیدائش بڑی ہے یا تمہاری پیدائش، تم کیوں سمجھتے ہم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جو ان نشانیوں کو دیکھ کے ہدایت پا گیا، اللہ کو پہچان گیا وہ، اور جو نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اندھا رہا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لے اور جو نیک عمل کیے، ولا المسیء، اور نہ برے کام کرنے والا، یعنی نیک عمل کرنے والا برے کام کرنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہاں پھر وہی سورۃ ملک کی آیت دیکھ لیں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو ہے جو اپنے چہرے کے بند اوندے منہ چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو سیدھا سیدھے راستے پہ چلتا ہے؟ تو ظاہر ہے جو آنکھیں بند کر کے رکھتا ہے تو اس کو وہ ہدایت نہیں پائے گا، جو دل کی آنکھیں کھول کے رکھتا ہے وہ ہدایت پا لے گا۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقالا، کہا ربکم، تمہارے رب نے، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجیب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہے کہ اسے مانگنا اچھا لگتا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ یہ اپنے تکبر میں ہے، میرے سے مانگتے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے میری۔ تو ہمارا انسانوں کا یہ حال ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ لوگ انہیں برا سمجھتے ہیں، اور نہیں مانگتے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بے نیاز، اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو مانگتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تعلق چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہا جو اب میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں تو عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے اس نے بنایا تمہارے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، لا الہ الا ہوا، نہیں کو معبود مگر وہی، فانا توفکون، پس تم کہاں بہکائے جا رہے ہو۔ یعنی یہی اللہ جس نے تمہاری رات بنائی سکون کے لیے، دن بنایا روشن۔ یعنی یہ دونوں چیزوں پہ اگر ہم غور کر لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فضل والے، اکثر لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے، یعنی دن کے بعد رات آئی، رات کے بعد دن ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، سوتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ بسم کا منہ تو آہیا، اور اللہ نے اگر موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھا دی، میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک دن کی اور مہلت دے دی کہ میں تیری فرما برداری کر لوں۔ ہم سمجھتے ہیں شکر ہے اللہ نے ایک دن کی اور مہلت دے دی، میں یہ دنیا کا یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ دنیا کے کام تو ختم نہیں ہوں گے، اور اس وقت دنیا کی مصروفیت میں سے اللہ کے لیے وقت نکالنا، یہ اصل میں جہاد ہے۔ جب سانس بند ہو گیا پھر تو ہم اللہ کے پاس چلے گئے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ دنیا ہی کرتے 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 اللہ کے پاس چلے گئے تو دیکھیں وقت تو گزارنا ہی، یہاں پہ ہر ایک نے گزارنا ہے۔ وقت کی تقسیم کیسے کی ہے، اگر ہم دیکھیں 24 گھنٹوں میں سے تیسرا حصہ نکال دیں آرام کا اپنے، باقی ہمارے پاس جو 16 گھنٹے ہیں اس کی تقسیم تو اس طرح کریں کہ اللہ کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جن جن کے حقوق ہیں ان حقوق کے لیے ہم اسے رکھیں۔ اگر ہم اس میں سے 16 گھنٹوں میں سے ہم 2 گھنٹے بھی بمشکل اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے، اللہ کے لیے جو نکالنے ہیں اپنے فائدے کے لیے نکالنے ہیں، ویسے بھی جو اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ہم نکالتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں ہم نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، کیا صرف میرے سے غافل ہو کے دنیا میں مگن ہو کے وقت گزار رہے ہیں یا دنیا کے کاموں میں بھی مجھے یاد رکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں کچن میں کام کرتی ہوں اگر جا کے بچوں کے لیے، میں یہ سوچوں کہ میرے اللہ نے مجھ پر یہ فرض کیا ہے کہ بچوں کی میں نے تربیت کرنی ہے، بچوں کو میں نے کھلانا پلانا ہے،
جب مجھے پتہ ہوگا اللہ نے یہ کہا ہے تو پھر میں دیکھوں گی کہ اللہ نے کیسا کھلانے کو کہا ہے، کیسا پلانے کو کہا ہے، کیا حلال آ جائے حرام آ جائے جیسی بھی چیز سب اسے کھلا دوں، نہیں۔ جب اس وقت کچن میں میں کام رہی ہوں، اپنی مابطہ کے ہاتھوں مجبور ہو کے بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں، لیکن جب اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہی تو میرا وہ کام عبادت ہے، میرا وہ کام عبادت ہے۔ جب میں سوتے ہوئے دعا پڑھ کے سوتی ہوں اور اللہ کا نام سارا ذکر کر کے سوتی ہوں، وہ جو طریقہ ہے آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، فلق ناس، میرا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ سونے سے پہلے جو کام کرتے ہیں ہم سوئیں گے ساری رات وہی لکھا جائے گا، کیونکہ کام تو کر نہیں رہے اب۔ تو اسی طرح اگر کہا کہ جو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، جس نے اٹھ کے فجر پڑھ لی گویا اس نے پوری رات عبادت کی، کیونکہ وہ سویا ہوا تھا، اس کا لکھا تو کوئی نہیں گیا نا۔ تو اس طرح ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہماری رات کا آغاز اور دن کا آغاز اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ۔ دیکھیں حدیث میں الفاظ آتے ہیں، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، فجر کی نماز جس نے با جماعت ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام سمیٹ دیتا ہے، اور جس نے نہیں پڑھی اس کے کام بکھر جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی حدیث ہے، جو لوگ دین یہ علم کے طلب کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں کہ جا کے اس نے دین کا علم سیکھنے جانے سے مدد کر سے اس کے کام ختم کرا دو جلدی سے۔ اور جب وہ گھر سے نکل آتا ہے پھر فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کے گھر کی نگرانی کرو جب تک یہ گھر واپس نہیں آتے۔ جب گھر واپس آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک یہ کاموں سے فارغ نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ مدد کرا دو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اور کاموں کے لیے آپ سست ہوں گے کچھ بھی، تو جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کام کرنا ہے، یا میں نے اگر ارادہ کیا کہ میں نے آج پڑھانے جانا ہی ہے، تو میں جلدی جلدی ایسے سمٹ جاؤں گی ایک سیکنڈ میں کہ یا اللہ ابھی اتنا وقت پڑے ہے، ابھی بھی اتنا وقت ہے، جلدی سے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ کر کے واپس جاؤ تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے کام سمٹے ہوں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں جو غزوے میں آئی اللہ کی مدد فرشتے اترے، وہ تو کافروں نے دیکھ لی نا فرشتے کہ کس طرح فرشتے آئے تھے۔ ہم تو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر تو ہم دنیا کے کاموں میں بکھر گئے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہائے یہ بھی کام پڑا ہوا ہے، ابھی یہ بھی نہیں ہوا، ابھی یہ بھی نہیں ہوا، یعنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، سب کچھ نہیں سمجھ آتی، کوئی کام نہیں سمجھنے کا کام لیتا، اچھا یہ بھی نامکمل چھوڑ دیا، یہ بھی کیونکہ کام بکھر گیا۔ اور جب آپ ترتیب سے چلیں گے نظام الاوقات کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق تو پھر آپ کے کام سمٹتے چلے جائیں گے۔ اور میں نے کہا تھا کہ نظام الاوقات میں ایسا رکھیں کہ آپ نے فجر سے ظہر تک کیا کرنا ہے، کیا فجر سے ظہر تک سو کے وقت گزار دینا ہے، تو پھر آپ نے دن ضائع کر دیا، آدھا دن تو آپ نے ضائع کر دیا۔ آپ نے اوقات ایسے رکھنے ہیں کہ فجر سے ظہر تک اپنے کاموں کی روٹین بنائیں، ظہر کے بعد آدھ پون گھنٹہ قیلولہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ کہہ لیں چلیں، قیلولہ کا مطلب تھوڑا سا آرام کرنا۔ تو ہم جب سوتے ہیں تو پھر ایسا سوتے ہیں کہ لمبی تان کے سوتے ہیں کہ عصر بھی گزر جاتی ہے۔ وہ قیلولہ کے گزارنے کا پھر کہیں کہ ظہر سے عصر تک آپ نے کیا کرنا ہے قیلولہ کے بعد، پھر عصر تک مغرب کیا کرنا ہے، مغرب تک عشاء کیا کرنا ہے۔ اس میں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کچن کا آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے، دوپہر کو کتنا ٹائم دینا ہے، شام کو کتنا، اللہ کی جب نماز پڑھنی تو اس کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ یہ بات دیکھیں میں اور آپ سمجھ لیں، ہم سب کاموں کو وقت بہت دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے میں کئی دفعہ بات بتا چکی ہوں، ہم کہتے ہیں ذرا ٹھہرنا میں 2 منٹ سے نماز پڑھ کے آئی، چاہے وہ ظہر ہے چاہے وہ عشاء ہے چاہے کوئی بھی، ذرا ٹھہرنا میں 2 منٹ چاہیے نماز پڑھ کے، یعنی خود ہی ہم نماز کو ایسے اڑاتے ہیں کہ جیسے وہ ایک بوجھ ہے جس کو میں ادا کر کے ابھی آ جاتی ہوں۔ لیکن باقی کاموں کے لیے بڑی تسلی سے بیٹھے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں گپیں لگا رہے ہیں، ایک دم ہائے ظہر جا رہی ہے، ذرا ٹھہرنا میں 2 منٹ چاہیے ظہر پڑھ کے، حد ہو گئی۔ یعنی سارا وقت ویسے ہی غفلت میں گزر گیا کہ ظہر کا وقت اینڈ پہ آ گیا، جب اینڈ پہ بھی آیا تو وہ بھی جلدی سے فارغ کر کے، تو جیسے عصر کی نماز کے لیے تو باقاعدہ حدیث ہے نا کہ منافق بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو جلدی سے جا کے ٹھونگے مارتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، نماز اس پہ اثر نہیں چھوڑتی۔ تو ہم جو بھی عمل کریں ہم کوشش کریں کہ جب اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے تو میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے، اللہ کے اوقات سے فائدہ اٹھا کے میں اس طرح اوقات گزاروں جس طرح میرا اللہ مجھے کہتا ہے، تو پھر تو میری زندگی ترتیب وار ہو جائے گی۔ اگر میں نے اپنی مرضی سے کیا تو پھر میں اپنے اوقات جو ہے نا وہ میری زندگی کو بکھیر دیں گے، وہ اکٹھا نہیں کریں گے۔ یہی تمہارا اللہ ہے، تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، یعنی اللہ کی بات کو مان لو۔ کذالک یوفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ اللہ کے احکام کا جو انکار کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے کام کا انکار کرتے ہیں وہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے سے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وصورکم تمہاری صورتیں بنائیں، واحسن صورکم تمہاری اچھی صورتیں بنائیں، ورزقکم من الطیبات تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، ذالکم اللہ ربکم یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین برکت والا ہے رب جہان والوں کا،
हुव अल-हय्यु, वही ज़िंदा है, ला इलाहा इल्ला हु, नहीं को मबूद मगर वही, फ़दऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, उसी से दुआ करो खालिस करते उसके लिए दीन, या उसी को पुकारो खालिस करते उसके लिए दीन। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो जहान वालों का रब है। कुल तुम कह दो, इन्नी नहीं तो मुझे मना किया गया है, अनाबुदल्ला ज़ीना के मैं इबादत करूँ उन लोगों की, तादूना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते सिवाय अल्लाह के, लम्मा जा अनियल बैयिनात, जबकि मेरे पास वाज़िया निशानियाँ आ चुकी हैं, मिन रब्बी, मेरे रब की तरफ से, अमीर तो मुझे हुक्म दिया गया है अनुस्लिमा, कि मैं फरमा बरदार हो जाऊँ, ले रब्बिल आलमीन, रब जहान वालों के लिए। असल में ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान से कहलवाने का मकसद ये है कि हमें भी ये हुक्म दिया गया है कि अल्लाह के सिवा सब झूठे मबूदों की नफ़ी कर दो। वल्लाज़ी खलक़कुम, वही ज़ात है जिसने पैदा किया तुमको, मिन तुराबिन, मिट्टी से, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, फिर बूंद से, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर जमे हुए खून से, सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर तुम्हें बच्चा बना कर निकाला, सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँच जाओ, सुम्मा लितकूनु शयूख़ा, फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ, व मिनकुम मन यतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु, तुम में से बाज़ वफ़ात पा जाते हैं पहले ही, यानी ज़्यादा उम्र को पहुँचने से पहले ही वफ़ात पा जाते हैं, या पैदाइश से पहले पा जाते हैं। वलितबलुगु अजलन, ताकि तुम पहुँचो अपनी मुद्दत को मुसम्मा मुकर्ररा, वलअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक़ल हासिल करो। यानी अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि नबी वसल्लम से कि तुम कह दो कि मैं अल्लाह के अलावा जितने मबूद हैं मुझे मना किया कि उनकी इबादत ना करूँ, तो साथ ही बताया कि तुम अपनी पैदाइश पर गौर करो, तुम्हारा आगाज़ क्या है, कि किस तरह तुम मिट्टी से और फिर हकीर पानी से, फिर जमे हुए खून से, गोश्त के लहू से, किस तरह तुम्हें पैदा किया गया। फिर अल्लाह ने इन तमाम मराहिल से गुजारने के बाद तुम्हें बच्चा बना कर निकाला, ताकि तुम इस दुनिया में आके ज़िंदगी गुजारो, बचपन गुजारो, जवानी गुजारो, बुढ़ापे को पहुँच जाओ, फिर अल्लाह के पास ही जाना है, ताकि तुम मुकर्रर मुद्दत को पहुँच जाओ, ताकि तुम अक़ल हासिल करो। वल्लाज़ी यही वाही मीत, वही ज़ात है जो ज़िंदा करती है और मारती है। वाह फ़ाइज़ा कज़ा अमरन, पास जब फ़ैसला करता है किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो कहते उसको हो जा, पस हो जाता है। अलम तरा अल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जो अल्लाह के अहकाम में झगड़ा करते हैं, अन्ना युसरफ़ून, कहाँ फिराए जा रहे हैं, यानी इंसानों की बात पे तो एतबार कर लेते हैं, अपने बाइदाद के दीन पे भी एतबार करते हैं, चाहे झूठा दीन है, लेकिन अल्लाह के आयात के बारे में झगड़ा करते हुए उन्हें समझ नहीं आती, उनकी अकल, यानी कहाँ फिराए जाने से मुराद है कि उनकी अकल काम नहीं करती कि अल्लाह के आयात पे गौर करें। अल्लाज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबी, वो लोग जिन्हें जुटराया किताब को, व बिमा अरसलना बिही रुसुलना, और उनको जिनको हमने इसके साथ अपने रसूलों को भेजा, फसौफ़ यालमून, अन क़रीब वो जान लेंगे, इज़ल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम, जब तोक हों कि उनकी गर्दनों में, व सलासिला युसहबून, और जंजीरों में वो घसीटे जाएंगे, यानी तोक होंगे गर्दनों में भी, और उनके जो जंजीरों में जकरे होंगे, तोक और जंजीरों में, और फिर उन्हें घसीटा जाएगा, अस्तग़फिरुल्लाह, फिर हमीम खोलते हुए पानी में। आप सोचें कि तोक पे ना के उन्हें खोलते हुए पानी में छोड़ दिया जाए, फिर उसमें उन्हें घसीटा जाएगा, सुम्मा फिन्नार युस्जदून, फिर आग में उन्हें झोंक दिया जाएगा। अब ये कौन है जो अल्लाह के अहकाम को झुटलाते हैं, जो ये कहते हैं कि अल्लाह के इस हुक्म में अमल करना बड़ा मुश्किल है, इस माशरे में नहीं हो सकता। अल्लाह ने तो कुरान मजीद हर दौर के लिए रखा है ना, क़यामत तक के लिए हिदायत है, कैसा भी, लेकिन कैसे भी दौर आ जाएंगे ना, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुश्किल दौर नहीं आना, कि जबकि चारों तरफ से दुश्मन टूटे हुए थे, आपकी मुखालफत पे कोई नाम लेने को तैयार ही नहीं था आपका, तो वो उस दौर से ज़्यादा मुश्किल यहाँ दौर कभी नहीं आएगा। लेकिन हम इसे भी कहते हैं मुश्किल दौर है, और इसलिए मुश्किल दौर है कि बुराई की कसरत इतनी ज़्यादा हो गई है कि बुराई की पहचान ही ख़त्म हो गई है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा था जब बुराई की कसरत बहुत ज़्यादा हो जाए तुम्हें वो अच्छी ना लगने लगे, जब बुराई की कसरत अच्छी लगने लगेगी तो इसका मतलब गुमराही फैलती चली जाएगी। उसकी एक वजह यह भी है कि क़यामत के करीब उलमाए खैर उठ जाएंगे, उलमाए सू रह जाएंगे। इल्म भी दो तरह का है ना, इल्म अच्छा भी है, इल्म बुरा भी है। एक इल्म है जो रहमान की तरफ ले जाता है, एक इल्म है जो शैतान की तरफ ले जाता है। तो उलमाए खैर क्या था, इल्म क़यामत के दिन उठ जाएगा, तो कहा फिर क्या होगा, कहा उलमाए खैर उठ जाएंगे, उलमाए सू बाकी रह जाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि जब ऐसा दौर आ जाए कि उलमाए सू जो है अपनी बात को बहुत ज़्यादा फैलाने में कामयाब होने लगे, तो फिर हमने दो चीज़ों को पकड़ना है, जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हें इन्नी तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हें दो हुक्म या दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। फ़इन तमस्सक्तुम, अगर तुम्हें मजबूती से पकड़ लिया, लन तज़िल्लु, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। वह किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे लोग गुमराही की तरफ जाएंगे, लेकिन दो चीज़ों को पकड़ लोगे फिर इंशाल्लाह कभी गुमराह नहीं होगे। और फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। सुम्मा कीला लहुम, फिर कहा जाएगा उनको ऐना मा कुंतुम तुशरिकून, कहाँ है जिनको तुम शरीक ठहराते थे, यानी अल्लाह के अलावा जिनकी बातें मानते थे, अब बताओ वो कहाँ चले गए कि तुम्हें इतना अजाब दिया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रहा।
मिन दूनिल्लाह सिवाय अल्लाह के। कालू तो कहेंगे जल्लू अन्ना हमसे खो गए, बल्लम नकुन नदु मिन कब्ल शैया, हम तो इससे पहले किसी को नहीं पुकारते थे। यानी अपना अंजाम देख के उन्हें समझ आ जाएगी कि अब हम कुछ कह ही नहीं सकते, अल्लाह के पास ही सारा इख्तियार, तो ख़ुद भी कह देंगे हम किसी को नहीं पुकारते थे। कज़ालिका युज़िल्लुल काफिरीन, इसी तरह अल्लाह ताला काफिरों को गुमराह करता है। यानी दुनिया में वो इसी तरह भटके रहे, गुमराही में रहे कि वहाँ जाके खुद एतराफ़ कर ले कि हम किसी की इबादत नहीं करते थे। ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रऊन फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, ये इसलिए है कि तुम ज़मीन में इतराया करते थे नाजायज़। यानी तुम समझते थे कि जो हमें मिला है वो हमारी ही वजह से मिला है। बाग वाला भी इतराता था कि बाग कभी तबाह नहीं होगा, तो इस तरह तुम इतराते थे कि तुम्हें जो अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, इतना सुख दिया है। कारून भी इतराता था मुझे अल्लाह ने इतने ख़जाने दिए, बल्कि लोग देख के उसकी तमन्ना करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं इसलिए हुआ कि तुम ज़मीन में इतराया करते थे, वह बिमा कुंतुम तमन्नून, तुम अकड़ा करते थे। यानी सिर्फ इतराते नहीं थे बल्कि गुरूर में आकर दूसरों को हकीर समझते थे। उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, आज तुम्हारी अकड़ गुरूर सब ख़त्म हो गया, जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ हमेशा रहने के लिए। वबीसा मसल मुतकब्बिरीन, बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। अब बाज़ ये जहन में रखिएगा, ये बातें अल्लाह ताला तौफीक दे, जाके भी एक दफ़ा ना अपने जहन में दोहराया करें, रास्ते में भी दोहराती जाया करें कि आज अल्लाह ताला ने बताया क्या है, कि दो रास्ते बता दिए, जन्नत का भी दोज़ख का भी, और किस तरह अंजाम बताया कि जहाँ अल्लाह के इनकार करने वालों का क्या अंजाम होगा क़यामत दिन। तो हम सोचें कि हम कहीं ऐसा कर तो नहीं रहे हैं। गौर करें ना, अपनी सलाह करेंगे, अगर गौर नहीं करेंगे तो सलाह नहीं होगी। फस फिर सब्र कीजिए, इन्ना वादा कुल वादा अल्लाह का सच्चा है। फ़ैमा नौरियन्ना का बाज़ अल्लाह जी नायदम, हम आपको ज़रूर दिखा देंगे वो जिनका हम उनसे वादा करते हैं। यानी ये कहते थे ना नाउज़ुबिल्लाह के इस्लाम को फ़तह नहीं होनी, तो हम आपको दिखा देंगे जो हमने वादा किया हुआ है। आपकी ज़िंदगी में भी ग़ज़वात हुए, दिखा दिया कि काफ़िरों को कैसे अल्लाह ने मिटा दिया और मोमिन गालिब आ गए। और न तब फ़यन्ना का, यहाँ वफ़ा दे दें तुझको, फ़ैलाना जुर्जन, हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। यानी दोनों सूरतों में पता चल जाएगा लौटने को हमारी तरफ आना है। आपकी ज़िंदगी में भी उन्हें हम अंजाम दिखा देंगे, और आपके बाद भी जितने देखा कैसे इस्लाम सारे अरब पे छा गया, तो ये बात की बात है, और आपकी ज़िंदगी में ग़ज़वात की सूरत में दिखा दिया। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने भेजे कई रसूल आपसे पहले। मिनहुम मन क़ससना अलैका, बाज़ के हमने किस्से बयान किए हैं। मिनहुम मन लम यक़सुस अलैका, बाज़ के किस्से हमने बयान नहीं किए। वमा कान लिरसूल, नहीं है किसी रसूल के लिए, यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, के वो आए किसी निशानी के साथ सिवाय अल्लाह के हुक्म के। फ़ैज़ा जा अम्रुल्लाह, जब आ जाता है हुक्म अल्लाह का, कुज़िया बिलहक़, तो फ़ैसला कर दिया जाता है हक़ के साथ। व खसिरा हुनालिकल मुब्तिलून, और वहाँ पे नुकसान जो झूठे हैं वो नुकसान में रहते हैं। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनामा, अल्लाह वही ज़ाते से बनाए तुम्हारे लिए मवेशी, ले तारकबू फ़ीहा, ताकि तुम सवारी करो इसमें से, व मिन्हा ताकुलून, उसमें से तुम खाते भी हो। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ, इसलिए तुम्हारे लिए नफ़े भी हैं। वली तबलुगु अलैहा हाजतन फ़ी सुदूरिकुम, ताकि तुम इससे अपनी हाजत पूरी करो जो तुम्हारे सीनों में है। व अलैहा, इस पर, व अलल फुल्क, कश्ती पर, तुहमलून, तुम सवार किए जाते हो। व युरीकुम आयाति, वो दिखाते हैं तुमको अपनी निशानियाँ। फ़अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून, अल्लाह की किन आयात को तुम इनकार करोगे। यानी इतनी मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ने अब यहाँ तक इतनी निशानियाँ हमें बताई हैं कि एक का इनकार करोगे दूसरी तरफ देखो, यानी इतनी नेमतें हैं कि अगर तुम उनसे शुमार करना, शुमार कर ही नहीं सकते। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना कि एक सांस पे 2 शुक्र वाजिब होते हैं। आप सोचें, एक सांस जिसको हम समझते हैं एक मामूली चीज़ है, उस पर 2 शुक्र वाजिब होते हैं कि गंदी हवा बाहर आई, ताज़ा हवा अंदर गई। और अगर जब हवा बंद हो, दम घुटता है, हम कहते हैं जल्द से खिड़कियाँ दरवाजे खोले से ताज़ी हवा में ले जाओ, फिर समझ आती है कि क्या चीज़ सी, कैसे शुक्र अदा करना है। तो ये तो एक मामूली चीज़ हम समझते हैं इसको, इसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हमारे सामने होती हैं, हम कोई सोचते नहीं है कि अल्लाह का शुक्र बजा लाना है। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ि, क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिर के नहीं देखा। फ़यंज़ुरू, बस वो देखते कैफ़ा काना आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कैसा अंजाम लोगों का जो उनसे पहले थे। कानू अक्सर मिनहुम व अशद्दा कुव्वतन, वो ज़्यादा थे उनसे तादाद में भी, कुव्वत में भी। व आसारन फिल अर्ज़ि, और जो ज़मीन में आसार छोड़े उसमें भी। फमा अग़ना अन्हुम, नहीं काम आया उनके कुछ भी, मा कानू यक्सिबून, जो वो कमाते थे। फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम, जब आ गए उनके पास उनके रसूल बिलबय्यिनाति, वाज़ेह निशानी के साथ। फ़रहू बिमा इंदहुम, खुश हो जाते हैं उसके जो उनके पास है, मिनल इल्म, इल्म से। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, घेर लेगा उनको जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। यानी अपनी दुनिया में मगन ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे। कैसे कह के कि क्या हम ईमान लाए, ये बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो खुद ही बेवकूफ़ हैं। और फिर ईमान वालों से मिलकर कहते हैं हम ईमान लाए, काफिरों के साथ जाके कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब उन्हें पूछा जाए ऐसा क्यों करते, कहते हैं हम मजाक कर रहे हैं। तो कहा अल्लाह ताला मजाक करते हैं उनके साथ, तो उन्हें उसी में डील दिए जा रहे, सरकशी में उसी में अंधे हो रहे हैं। अल्लाह ताला इतना उनके साथ मजाक कर रहा है कि उन्हें खुद नहीं समझ आती कि हम मोमिन हैं कि मुनाफिक हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, ना इधर के हैं ना उधर के हैं।
انہیں خود ہی سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ گمراہی میں ہے یا ہدایت پہ ہے۔ فلما جات ان سے جب آئے ان کے پاس نشانیوں کے ساتھ، خوش ہوئے ان کے ساتھ جو ان کے پاس ہے اور علم سے، اور گھیر لیا ان کو جو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا باسنا جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، قالوا کہنے لگے آمنا باللہ میں مان لے اللہ کے ساتھ، وحدہ جو ایک ہے، وکفرنا بما کننا به مشرکین ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو ہم شریک چڑھاتے تھے۔ یعنی عذاب دیکھ کے وہی جیسے فرعون نے کہہ دیا تھا انی تبت الآن میں توبہ کرتا ہوں اور آمنت بربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، کہا یہ بھی جب عذاب دے کے یہی کہیں گے اب ایمان لیا ایک اللہ پر، لیکن اور اب نے انکار کیا جو ہم شریک چڑھاتے تھے، یعنی سب ہم چھوٹ گئے ہم سے اب۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، اس وقت ان کا ایمان نفع نہیں دے گا، لما رأوا باسنا جب ہمارا عذاب دیکھ لیں۔ سنت اللہ التی قد خلت من عبادہ، اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے بندوں میں گزر چکا، خسر ہنالک الکافرون، اور اس موقع پر کافر جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے۔ الحمدللہ سورۃ مومن ہماری مکمل ہوگی۔ سورۃ حامیم شہیدہ شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کی گئی رحمان رحیم کی طرف سے۔ پھر دیکھیں اس کا بھی انداز وہی ہے، کیونکہ وہ اس میں شک کرتے تھے کہ ناؤذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس کا اپنا کلام ہے، یہ شاعر ہے، کسی مدد سے لکھتا ہے، پھر شان خواب دے کے بیان کرتا ہے مجھ پہ وحی آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور کافروں کو ذلیل کیا جا رہا ہے اس میں، کہ جو تم ایمان نہیں لاتے نا اللہ کی کتاب ہے تو تم دیکھ لو یہ رحمان رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کتاباً فصلت آیاتہ، اس کی نشان کتاب میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اس کے احکام، قرآن عربین، قرآن مجید عربی زبان میں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ فاعرض اکثر پاس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے، فہم لا یسمعون، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وقالوا کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردے میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس سے جو تم پکارتے ہو جس کی طرف، وفی اذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا و بینک حجاب، ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، فعمل، پس تو عمل کر، اننا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ یعنی صاف ہی جواب دے دیا ہم تیرے راستے پہ نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے تو اپنا کام کرتا رہا، ہم اپنا کام کریں گے۔ لیکن جب دیکھا تھا نا کہ اب دین غالب آنے لگتا ہے، پھر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اب اپنا کام کرو لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہنا۔ پہلے تو کہتے ہیں نا تم اپنا کام کرتے جو ہم اپنا کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے تھے نا کہ اب رسول غالب آنے لگا تو کہتے تھے کہ اتنا کہہ دو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہ باقی جو مرضی کرتا رہے۔ کل کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، اسی کے لیے ثابت قدم رہو، واستغفروا، اس سے بخشش مانگو، وویل للمشرکین، خرابی ہے مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم بالآخرۃ ہم کافرون، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھنا، یہ اللہ نے مفت کا ٹیکس لگا دیا، اللہ معاف کرے۔ یہاں جب ٹیکس آتے ہیں بلوں کے ساتھ، وہ جیسے قسطیں کروا کے دینے پڑتے ہیں نا، دیتے ہی ہو نا آخر کا، ورنہ بجلی کٹ جائے گی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ آپ کا دنیا سے نام نہیں کاٹتا، بس یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم نہ غفلت میں پڑے ہوئے زکوٰۃ کو بچانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ ہماری معیشت کا بہترین راز یہی ہے کہ ہر کوئی مال میں سے اپنا مقرر حصہ نکالے، غربت ختم ہو جائے گی۔ اب جتنے بڑے ہیں نا عہدوں پہ، جتنے دولت مند ہیں، وہ تو چاہتے ہیں ہمیں بل بھی نہ دینا پڑے، ہماری سواریاں بھی فری ہوں، ہم سارا کچھ عیش و عشرت کریں، ہمارے آگے پیچھے نوکر چاکر ہو۔ تو جو بیچارے غریب ہیں وہ نوالے کو ترس رہے ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں آتی انہیں کہ ہم کیا اکٹھا کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا آخرت پہ یقین ہے نہیں، یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ جس دن حاکموں میں سے کسی بھی حاکم کے دل میں یہ خیال آ گیا نا کہ اوہو میں یہ سارا کچھ جو کر رہا ہوں، تو یہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر والا خوف آ جائے نا کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا مجھ سے سوال ہوگا۔ یہ تو کہتے ہیں اگر ہمارا خزانے کا کوئی اتنا سا حصہ خالی رہ گیا تو اللہ پوچھے گا یہ خالی کیوں رکھا تھا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں جو ایک پائی آنی تھی وہ کیوں نہیں آئی۔ تو الٹ ہے نا، تصور سوچ غلط ہے، قدریں ہم نے بدل دی ہیں، اس وجہ سے ایک طبقہ بہت امیر ہوتا جا رہا ہے اور ایک طبقہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ غربت ختم نہیں ہو رہی، غرباء کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ دعویٰ جو ہے نا غربت ختم ہو رہی ہے، غربت اسی لیے ایسے ختم ہو رہی ہے کہ غرباء کو ختم کر دیں گے، اس میں دب دب کے بیچارہ وہ مر جائے گا، خودکشیاں کر لے گا یا ویسے ہی مر جائے گا دم گھٹ کے۔ تو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، لہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسا اجر ملے گا جو ختم ہونے والا نہیں، یعنی جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں وہ ایسے اجر کے مستحق ہوں گے کہ جس کا ختم ہونا ہے ہی نہیں۔ قل انکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا،
وتجعلون له اندادا، تم اس کے لیے شریک بناتے ہو۔ ذالک رب العالمین، یہ رب ہے جہان والوں کا۔ وجعل فیہا رواسیہ، بنائے اس میں مضبوط پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر سے، وبارک فیہا، برکت دی اس میں، وقدر فیہا اقواتہا، اندازہ کہ اس میں ان کی خوراکوں کا، فی اربعۃ، 4 دنوں، ایام 4 دنوں میں، سوال للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے جواب دیا جا رہا ہے، یعنی سب کو مل جائے گا، جو سوال کیا ان کو مل گا، جو نہیں کر رہے ان کو بھی اللہ نے اس بات کا جواب دے دیا کہ 6 دن اس طرح میں کہ 2 دن میں زمین اور آسمان جو بنائے، 4 دن میں جو اس کے اندر سارے نظام کرنے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ ثم استوى إلى السماء، پھر قائم ہو گیا آسمان پر، یا متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وهي دخان، اور وہ دھواں تھا، فقال لها، کہا اس کو، وللارض، زمین کو، یعنی زمین کا ذکر پہلے آیا نا، اب آسمان کا آ گیا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایتیا تو نہ کرہم، تم آؤ میرے پاس خوشی سے یا نہ خوشی سے، قالتا، تو دونوں نے کہا آتینا طائعین، ہم آتے ہیں خوشی کے ساتھ، فرما بردار ہو کر، یعنی ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح تمہارے ہمیں مسخر کرے گا اپنے، ہم اسی طرح تیرے مطیع رہیں گے۔ فقضاہن 7 سماوات یومین، اس طرح فیصلہ کر دیں 7 آسمانوں کا 2 دنوں میں، یعنی 2 دنوں میں آسمان، 2 دنوں میں زمین، باقی جو دنوں میں سارا انتظام کیا اللہ نے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان میں اپنا حکم وہی کیا، یعنی زمین میں بھی اپنا حکم چلایا اور آسمان میں بھی اللہ نے اپنا حکم چلایا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، دنیا کے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے اللہ نے سجا دیا۔ وَحِفْظًا، اور حفاظت کا ذریعہ بنایا، ذَلِكَ التَّقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یہ اندازہ غالب جاننے والے کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ، کہہ دو، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، میں تو تمہیں کڑک سے ڈرا رہا ہوں، مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ایسی کڑک جو قوم سمود اور قوم عاد پر آئی تھی، اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کے، قالوا، تو کہتے ہیں، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکۃ، تو فرشتے اتار دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، استغفر اللہ، بے شک ہم اس کے ساتھ جو تم دے کر بھیجے گئے انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی سرعام اس طرح رسولوں کو جھٹلانا کہ تم جو مرضی کر لو، ہم تو تمہاری باتوں کو نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے ہیں۔ پھر انکار کا نتیجہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو ہم نے بدلے، میں آپ کو بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے، ورنہ اگر ہم ان کو نمونہ نہیں بناتے اس کا مطلب ہم ان کا انکار کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ویسے کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اب خواہش تو قربان نہیں کرتے، جان کیسے قربان کرو گے؟ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، جان سے میرا نفس لے لو نا، اپنی خواہشات لے لو، خواہشات قربان کرو اگر محبت ہے صحیح معنوں میں۔ ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری زندگی کو نمونہ بناؤ، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، پہلے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو آپ بھی اس وقت پھر ہمارے پاس موقع ہے کہ سچی توبہ کر لیں اور آئندہ سے اللہ سے وعدہ کریں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا۔ انہوں نے فما عاد فاستکبروا فی الارض، قوم عاد نے تکبر کیا زمین میں بغیر علم کے ناجائز، قالوا، وہ کہنے لگے، من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت میں کون مضبوط ہے، یعنی ہم میں کوئی عذاب نہیں آ سکتا، ہم تو بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اولم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، یہ کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ اشد منہم قوة، جو زیادہ سخت ہے طاقت میں، یعنی باقی لوگوں کا مقابلہ ہی چھوڑ دو، جس نے پیدا کیا اس کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو کہ اللہ کی قوت کے مقابلے میں کسی کی قوت ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، پھر بھی ہمارے آیات کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے بھیجی ان پر تیز ہوا نوسط کے دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ ہم چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، عذاب آخرت کا اخذ زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قوم عاد میں ہوا 8 دن مسلسل رہی تھی، 8 دن رات، اور آخر کار وہ ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے نہیں ہوتے، اس طرح وہ گرے پڑے تھی ساری قوم۔ تو اللہ تعالیٰ کہ تو ان سے کسی کو باقی دیکھتا ہے، تو یہ تو تھا دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی، اسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھا رہنا پسند کر لیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، انہیں عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا، عذاب الہون، رسوائی لے عذاب نے، بما كانوا يكسبون، جو وہ کماتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دے دی ایمان والوں کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، جس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، ہم یوزعون، اور وہ تقسیم کیے جائیں گے ٹولیوں میں، یعنی اپنے اپنے عملوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی۔ حتی اذا جاء ما جاؤہا،
حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس شہیدہ علیہم سمعہم، گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، و ابصارہم ان کی آنکھیں، و جلودہم ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی منہوں پہ مہر اور ہاتھ پاؤں بولیں گے اور سب چیزیں ان کی گواہیاں دیں گے کہ ہم سے یہ کام لیا گیا۔ وقالوا لجلودہم، اس وقت اپنی کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، یعنی دنیا میں تمہارے بڑے تابع تھے، جو ہم چاہتے تھے وہی کرتے تھے، اب آج ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ قال وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہماری قدرت میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے وہاں ہماری زبانیں بند کی ہوئی تھیں، یہاں ہماری اللہ نے زبانوں پہ، یہاں ہم زبانیں چلاتے تھے، یہاں اللہ نے ہماری زبانیں بند کر کے ہمیں یہ عزا کہیں گے کہ ہمیں آج قوت گویا مل گئی ہے۔ دنیا میں ہم پہ پابندی تھی، ہم کچھ نہیں بول سکتے تھے، جو تم چاہتے تھے کام لیتے تھے، لیکن آج اللہ نے اس زبانوں پہ مہر لگا کے ہمیں اللہ نے قوت گویا دیا کہ ہم سارا اپنا حال بیان کر دیں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ اس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور جو تم چھپاتے تھے، یشہد علیکم سامعکم، کہ کہیں گواہی دے دے تمہارے خلاف کان، ولا ابصارکم، نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، نہ تمہاری کھالیں، ولیکن ظننتم، لیکن تم نے تو خیال کیا تھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بہت سے کام نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، یعنی لوگوں سے تم چھپاتے ہو، ہائے یہ کام اس کو پتہ نہ چل جائے، یا اللہ میں نے یہ کام کیا، فلاں کو نہ پتہ چلے، ہم اکثر کہہ دیتے ہیں دیکھو میرے سے ہوا ہے، فلاں کو نہ بتانا، تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں تو تم چاہتے تھے نا کہ تمہاری کسی کو خبر نہ ہونے پائے، لیکن تم نے وہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ، یہ تھا تمہارا خیال جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، ارداکم، اس نے الٹا کر دیا تم پر، یعنی تم نے سوچا اللہ نہیں جانتا، اللہ نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اگر وہ اسی پہ قائم رہے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر وہ توبہ کر لیں گے، فَمَا هُم مِّن تَوْبَةٍ، ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ اب انجام سامنے آ گیا، جب تک انجام نہیں ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمُ الْقُرَنَاءَ، ہم نے مقرر کر دیا ان کے ساتھ ہم نشین، فَزَيَّنُوا لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، راستہ کہ انہوں نے ان کے لیے جو ان کے آگے ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی مستقبل ماضی سب ہم نشینوں نے ان کے لیے سجا سجا کے پیش کی ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، ان پر بات ثابت ہو گئی، فِي أُمَمٍ، جماعتوں میں، قد خلت من قبلہم، گزر چکے ان سے پہلے، من الجن والانس، جن اور انسان، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ تم سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اس میں استغفر اللہ شور مچاؤ، بےہودہ باتیں کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی جب قرآن پڑھا جاتا تھا یا جب اذان نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو سیٹیاں تالیاں بجانا، اور جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو لا کے دوسروں کے قصے بیان کر کر کے لوگوں کی توجہ ادھر دلاتے تھے، ادھر سے توجہ ہٹا دیتے تھے، اس لیے کہ ہم غالب آ جائیں، یعنی اس طرح وہ پیش کرتے تھے کہ لوگوں کی توجہ ہدایت سے ہٹ کے گمراہی کی طرف چلی جاتی تھی۔ وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ضرور چکھائیں گے کافروں کو عذابًا شدیدًا، عذاب سخت، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي، ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو برا اس سے کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ، لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، یہ اب ہمیشگی کا گھر ہے، جزاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، بدلہ اس کا جو وہ ہمارے احکام کا انکار کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا کافروں نے، ربنا، اے رب ہمارے، ارنا الذین، دکھا دیں ہم کو وہ لوگ، اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند دیں، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ نچلے لوگوں میں سے ہو جائیں، یعنی ہمیں وہاں نچلا سمجھتے تھے، آج ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے، ہم ان کو نیچا کر کے دکھا دیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا، یہ کہتے ہوئے کہ تم خوف نہ کھانا، ولا تحزنوا، نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوش ہو جا جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، نحن اولیاءکم، ہم تمہارے دوست تھے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں ملے گا تو تمہاری جانیں چاہیں گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس میں جو تم مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، مہمانی ہوگی بخشنے والے رحم کی طرف سے، رحم کرنے والے کی طرف سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ، کس کی زیادہ اچھی بات ہے اسے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف، وعمل صالحًا، عمل کیے نیک، قال، کہا، اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں یا فرما برداروں میں سے ہوں۔
वला तस्तवी हसनत वला सय्य्यह, नहीं बराबर हो सकती अच्छाई और ना ही बुराई। इदफा बिल्लती आसन, दूर कर बुराई को उस तरीके से जो ज़्यादा अच्छा है। फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु दावतुन, उस वक़्त वो शख्स तेरे जिसके दरमियान दुश्मनी थी, कान्ना वलियुन हमीम, ऐसा हो जाएगा वो तेरा मुखलिस दोस्त है। देखे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस तरह लोग पहले दुश्मन थे। अल्लाह ताला कहते हैं उस अपनी नेमत को याद करो जब तुम दुश्मन थे और दुश्मनी में आग के घाई के किनारे पे पहुंच चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी। किस तरीके से? एक तो कुदरत अल्लाह के पास है, दूसरा इस किताब पे अमल करने के ज़रिए से लोगों की आपस में मोहब्बत पैदा होगी। वमा युलक्का इल्लल्लज़ीना सबरू, ये बात कि अच्छाई के साथ बुराई को दूर करना, इसके बारे में कहा जा रहा है नहीं हासिल होती ये बात सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सब्र किया, यानी अल्लाह के दीन पे कायम रहे। वमा युलक्का, नहीं ये मिलता इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, मगर बड़े ही नसीब वाले को। यहाँ ये बात कही जा रही है नसीब वाले को मिलती है, और कानून का ख़जाना देख के लोग कहते थे कि ये कितना खुश नसीब है, बड़े नसीब वाले, इसको अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है। वो अंजाम, उसका अंजाम क्या हुआ कि जब उनके सामने से ज़मीन में दसाया तो कहने लगे अल्लाह शुक्र है तूने हमें यह अता नहीं किया था। कि यहाँ ये जो कहते हैं ना कि जो बुराई का बदला अच्छाई से देता है, तो उसका जो ये बड़े नसीब वाली बात है, आसान बात नहीं है। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश्शैतान, अगर तुझे शैतान बहका दे, नाज़ुन बहका देना, फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कर, इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला। शैतान का काम ही है यंज़ग़न्ना, झगड़े डालना, बहका देना। तो जो ही तुम्हें लगे कि शैतानी हमला हो रहा है तो फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। और इसी तरह आउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, इस तरह करना है आपने, क्योंकि आगे ना फ़स्तइज़ बिल्लाहि हुवस समीउल अलीम, तो फिर आउज़ भी इस तरीके से आउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमिन आयाति, उसकी निशानियों में से है लैल व नहार, रात और दिन, वश्शम्स वल कमर, सूरज और चाँद, ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिल कमर, सूरज और चाँद को सजदा ना करो, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, उसको सजदा करो जिसने पैदा किया है, इनकुन तुम या ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। ये मज़ारों पे जाके, पीरों पे जाके उनकी इबादत करना, उसकी इबादत करो अगर वो वाकई राह रास्त में अल्लाह के वली हैं, तो उसकी इबादत करो जिसने वली बनाया। ये मुराद क्या है कि ऐसे अमल करो कि तुम भी वली बन जाओ। वली कोई, और वली की पैदाइश और तरीके से नहीं होती, वली कोई आसमान से नहीं उतर के आते, उनकी पैदाइश हुई, नबियों की पैदाइश भी ऐसी हुई है, लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों का वली बनता है। तो इंसान तो सारे हैं एक जैसे, और इंसान सारी अशरफ है। वो अलग बात है जो अपने आप को इंसानियत से नीचे गिरा ले, इंसानियत से नीचे वही अपने आप को गिराएगा जो अपने, यानी सब अशरफुल मखलूक़ात है ना। इसके अलावा अगर मैं जिसके आगे भी झुकूँ कि अल्लाह के अलावा, तो इसका मतलब मैंने उसका अपने आप से अशरफ माना, तो मेरे से अशरफ तो है ही कोई, इंसान अशरफ है, तो इसलिए इंसान अपने आप को फिर मर्तबे से गिरा लेता है। तो कहा उसकी इबादत करो जिसने पैदा किया, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। फ़इन इस्तकबरू, अगर वह तकब्बुर करें, फल्लाज़ीना इंदा रब्बिका, पास वो लोग जो तेरे रब के पास हैं, युसब्बिहूना लहू बिलैल व नहार, वो दिन रात उसकी तस्बीह करते हैं, वहुम ला यसअमून, और वो थकते नहीं हैं। फमिन आयात, उसकी निशानियों में से अन्ना का तरह लर्ज़ा, ये कि तू देखता है ज़मीन को ख़ाशिअतन दबी हुई। फ़इज़ा अंज़लना अलैहिल मा, जब हम उतारते हैं उस पर पानी, इह्तज़्ज़त, वो ऊपर आती है, रबत हरी भरी हो जाती है। इन्नल्लाज़ी अहया लमुहिल मौता, इसी तरह अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा, जो जिसने इसको ज़िंदा किया वो मुर्दों को भी ज़िंदा करने वाला है। इन्नहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना, बेशक वो लोग जो कजी तलाश करते हैं हमारे काम में, ला यख़फ़ूना अलैना, हमसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारी, क्या वो जो डाला गया आग में खैरुन बेहतर है, अम्मन याती आमिना यौमल क़ियामत, या जो कोई आएगा ईमान की हालत में दिन क़ियामत के। ए मालूम आशिए तुम, अब तुम अमल कर लो जो तुम चाहते हो, बिमा तामलून बसीर, बेशक जो तुम करते हो उसको देखने वाला। यानी दो चीज़ें बता दी, जो अल्लाह के काम में कजी तलाश करते हैं वो आग में डाले जाएंगे, जो ईमान ले आते हैं, ईमान की हालत में आते हैं, तो अल्लाह ताला उनका अच्छा अंजाम करेगा, ज़ाहिर है। तो कहा अब देख लो तुम अमल कर लो जो भी करना है, यानी या तो आग वाले अमल कर लो या अमन वाले जो ईमान वाले की हालत है उनके अमल कर लो, तुम्हें इख्तियार दिया गया है। इन्नल्लाज़ीना कफ़रू बिज़िक्र, जो लोग कुफ़र करते हैं नसीहत का, लम्मा जाहम, जब आई उनके पास, व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, ये तो किताब है ज़बरदस्त, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से किताब उतारी गई है, जो इसका इनकार करेगा उसकी सज़ा भी ज़बरदस्ती होगी। ला यातिल बातिल बैन यदैहि, नहीं आ सकता झूठ इसके आगे से, वला मिन खल्फी, ना ही पीछे से, तंज़ील मिन हकीम हमीद, उतारा गया है हिकमत वाले तारीफ़ किए गए की तरफ से। मा युकालु लका, नहीं कहा गया आपको, इल्ला मन का मा कद के कीला लिरसुल मिन क़ब्लिका, जो आपसे पहले रसूलों को कहा गया। इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन, बेशक आपका रब बख्शिश वाला है, ज़ू इक़ाबिन अलीम, दर्दनाक सज़ा देने वाला है। वलो जअलनाहु कुरानन, अगर हम उतारते इसको कुरान मजीद को आजमीन, तो कहते अजमी,
لقالو البتہ وہ کہتے لولا فصلت آیات، تو کیوں نہیں تفسیر سے بیان کی گئی اس کی آیات، آجمین و عربین کے عجمی اور عربی زبان، کل هو للذین آمنوا کہہ دو یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدن ہدایت بھی ہے و شفا بھی ہے، والذین لا یؤمنون فی آذانہم وہ لوگ جو نہیں مان لاتے ان کے کانوں میں وقر بوجھ ہے، وہ علیہم امن اور وہ ان پر اندھے ہیں، یعنی اللہ کے یاد پہ غور نہیں کرتے، ہدایت نہیں پاتے، اولئک ینادون من مکان بعید، ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں بہت دور سے آواز دی جاتی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّکَ اگر نہ ہوتی بات آپ کے رب کی طرف سے گزر چکی، لَقُضِیَ بَیْنَھُم ان پر فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے، اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ لکھا ہوا نہ ہوتا نا تو جیسے وہ جلدی مچا رہے ہیں تو جلدی ان پہ عذاب آ جاتا، وَإِنَّهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب اور وہ ایسے شک میں ہیں جو انہیں بے چین کیے ہوئے ہے، من عمل صالحا جو کوئی عمل کرے گا نیک فلنفسی تو اپنے لیے ہے، ومن اساء اور جو برا کرے گا فعلیہ تو اسی پر ہے، وما ربک بظلام للعبید اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ سورۃ حامیم السجدہ ابھی جاری ہے، یہ تھوڑا سا ہی آگے پا رہا ہے، الیہ یرد علم الساعۃ اسی کے سے لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا، وما تخرج من ثمرات نہیں نکلتا کوئی پھل من اکمامہ اپنے غلافوں سے، وما تحمل من انثی نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت، ولا تضع الا بعلمہ نہ ہی وہ جنم دیتی ہے مگر اس کے علم سے، یعنی حمل کا ہونا، پورا ہو جانا، بعد میں بچے کی پیدائش، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، یوم ینادیہم جس دن انہیں پکارے گا، این شرکائی اب کہاں ہیں میرے وہ شریک، یعنی اپنی بتانے کے بعد کہ قیامت کے عمل سے لوٹایا جاتا ہے، اللہ نے یہ کچھ کیا ہے جو غلافوں میں سے پھل نکالتا ہے اور حاملہ بچے کو جنم دیتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کے پھر پوچھے گا بتاؤ میرے وہ شریک کہاں ہیں، قال وہ کہیں گے زنا کا اللہ تعالیٰ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ما منا من شہید ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن قَبْلُ کھو جائیں گے ان سے جن کو وہ پکارتے تھے پہلے، وَظَنُّوا اور وہ خیال کریں گے ما لَهُم مِن مَحِیصٍ ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے، لا یأسم الانسان من دعاء الخیر نہیں اکتاتا انسان مانگنے سے بلائی، ان مسہ الشر اگر اسے چھوتی ہے برائی، فیئوس القنوط تو اس وقت وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا اگر ہم اس کو رحمت چکھاتے ہیں اپنے پاس سے بعد ازائی بات تکلیف کے، مساتو جو اسے چھوئی تھی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي تو وہ ضرور کہے گا یہ میرا حق تھا، یعنی میں اس قابل تھا تو اللہ نے تکلیف دور کی ہے، یہ کوئی اللہ کی مہربانی نہیں ہے، نعوذ باللہ میں ہی اس قابل تھا، وما ظن الساعۃ قائمۃ نہیں میں خیال کرتا قیامت قائم ہوگی، وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّی اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِی عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ اس کے پاس میرے لیے بلائیاں ہی بلائیاں ہیں، فَلَنُنَبِّئَ الَّذِینَ کَفَرُوا ہم ضرور بتا دیں گے کافروں کو، بما عملوا جو انہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِیقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِیظٍ اور ضرور چکھائیں گے ہم ان کو عذاب سخت، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ جب ہم احسان کرتے ہیں انسان پر، اعراض کرتا ہے، ورنہ بجانبی اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ جب اسے برائی چھوتی ہے، فضو دعا نریس تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے، کل ان سے کہہ دو ارائیتم نے دیکھا ان کان من عند اللہ اگر ہے یہ اللہ کے پاس ہے، ثم کفرتم بھی تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو دور کی مخالفت پہ پڑا ہوا ہے، سنریہم آیاتنا ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی آیات فی الآفاق کی دنیا میں، وفی انفسہم ان کی اپنی جانوں میں، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے یہ کہ وہ حق ہے، اولم یکفی ربی کا کیا نہیں ہے کافی آپ کا رب انہ لا کل شیء شہید یہ کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، الا سنو جی انہم فی مریۃ من لقاء ربہم وہ شک میں اپنے رب کی ملاقات سے، الا سنو جی انہ بکل شیء محیط بے شک وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق دے دے، اور یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، ایک تاخیرات چلی گئی اب 4 ہی تاخیرات باقی رہ گئی ہیں، تو کوشش کریں ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اللہ کے قریب ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے ہدایت مانگیں، انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا، لیکن ہم دل سے مانگیں گے تو کہتے جائیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم لیکن دنیا چھائی ہو تو پھر اس طرح نہیں قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے ساتھ جوڑ لے، اپنا کر لے اور ہمارا ولی بن جائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔